अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। मुझे हैंड्स फ्री मिल गई है। वो तमाम लोग जिन्होंने इस हवाले से मुझे ऑफ़र की कि वो भिजवा रहे हैं हैंड्स फ्री, उन सब का बहुत शुक्रिया। आज बात होगी एक इंतहाई अफसोसनाक, दिल दुखा देने वाले, दिल चीर देने वाले, तबीयत को बोझल कर देने वाले ऐसे वाक़े के हवाले से जिसकी तफसीलात जमा करते करते मैं ख़ुद भी बहुत दुखी हो गया। ये वाक़या पेश आया है पेशावर में। 3 हफ़्तों के दौरान पेशावर में 3 मासूम कमसिन बच्चियों को अगवा करने के बाद उनके साथ ज़्यादती की गई। इनमें से 2 बच्चियों को जालिम दरिंदे ने अगवा करने के बाद ना सिर्फ उनके साथ ज़्यादती की, बल्कि उसके बाद ज़्यादती के बाद उनकी जान भी ले ली। ये वाक़यात पेश आए जुलाई के दौरान, और इसमें 3 हफ़्ते 3 इतवार यानी कि हफ़्ते की रात को वो बच्चियों को किडनैप करता था, रात भर उनको ज़्यादती का निशाना बनाता था और अला सुबह बच्चियों को कत्ल करने के बाद मुख्तलिफ़ मकामात पर उनकी लाशें फेंक दिया करता था। जो तफसीलात मुझे अब तक हासिल हो सकी हैं इस हवाले से, इस मुलज़िम का नाम सुहेल है और इसकी उम्र 25 से 30 साल है। ये दरिंदा सिफत, सफ़ाक, वहशी आदमी पेशे के एतबार से एक एम्ब्रॉयडरी का काम करता है। मुख्तलिफ़ तक़रीबात के हवाले से लोगों के जो कपड़े होते हैं उन पर सिलाई कढ़ाई का काम करता है। इस शख्स ने 3 मुख्तलिफ़ हफ़्ते की रातों को 3 कंसेक्यूटिव हफ़्तों के दौरान 3 बच्चियों को अगवा किया। जो पहला वाक़या पेश आया वो 10 साल की बच्ची थी। मैं बच्चियों का नाम सामने नहीं ला रहा बावजूद क्योंकि बहुत ज़्यादा हसास नौइयत का ये मामला है। ये 10 साल की बच्ची थी जो पहला वाक़या पेश आया, और ये 3 जुलाई को इसने इस बच्ची को अगवा किया था और 4 जुलाई को सिटी रेलवे स्टेशन कॉलोनी जो है पेशावर की रेलवे स्टेशन कॉलोनी, वहाँ पर एक खाली क्वार्टर से इस बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। दूसरा वाक़या पेश आया 17 जुलाई को, और ये कलीबरी एरिया है पेशावर का, जहाँ से इसने जो है एक बच्ची को किडनैपिंग के बाद रात भर दरिंदगी का निशाना बनाया और उसके बाद फिर इसकी डेड बॉडी इस इलाके से, कलीबरी इलाके से मिली। एक बच्ची जो है वो इस वाक़े में बच गई, उसको दरिंदगी का निशाना तो बनाया गया लेकिन वो उसकी जान बच गई। ये वाक़यात इस कदर दिल दहला देने वाले हैं, और जो इन बच्चियों के वरसा, लवाहिकीन और घर वाले हैं वो इन वाक़यात के बाद इस कदर शदीद ज़हनी कोफ्त और अज़ियत का शिकार हैं कि पुलिस को मजबूरन जो माहिर नफ्सियात हैं उनकी खिदमात हासिल करनी पड़ी, और इन बच्चियों के घर वालों की इस वक्त काउंसलिंग की जा रही है। ये लोग इस दुख, इस तकलीफ़, इस दर्द को यकीनी तौर पे किसी के लिए भी सहना बहुत मुश्किल है। सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर गुजरी है वाक़यतन उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि ये कैसी तकलीफ़ है। ये क़यामत से ज़्यादा गहरी तकलीफ़ है, ये कब्र की पहली रात से ज़्यादा गहरी तकलीफ़ है। यकीनी तौर पे वो माँ बाप जिनकी छोटी छोटी बच्चियाँ, जिनको वो गोदों में उठाकर खेलते थे, उनसे प्यार करते थे, उनकी आगे ज़िंदगियों के हवाले से मुख्तलिफ़ ख्वाब देख रखे थे और कोशिशें कर रहे थे, जब उनके सामने इस किस्म की सूरत हाल उनकी अपनी बच्चियों के हवाले से आई होगी तो किस दुख और तकलीफ़ से वो गुज़र रहे होंगे उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। खैर, पुलिस रिकॉर्ड जो हमें बताता है, ये मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैं अपनी बात कुछ करूँगा इस हवाले से। पुलिस रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि सन 2021 में ये 360 केसेस ऐसे हैं जो बच्चियों के साथ अगवा और ज़्यादती के रिपोर्ट हुए हैं पुलिस के पास। 2020 में ये तादाद 223 थी और 2019 में ये तादाद 185 थी। आप रेस देखिए, 2019 में 185 और फिर 2021 में 360, तकरीबन जो है 100 से 200% इजाफा जो है इस किस्म के वाक़यात में जो है वो 2 सालों के दौरान आया है। तो इससे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि माशरा किस हद तक और कितनी तेज़ी के साथ गिरावट का शिकार है। इन वाक़यात में 2021 में 477 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए। जहन में रखिए कि साल में 365 दिन होते हैं और मुल्ज़िमान और वाक़यात की तादाद इन दिनों के एतबार से कितनी बनती है। 2020 में 468 मुल्ज़िम पुलिस ने गिरफ़्तार किए और 2019 में 248 मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुए थे।
یعنی کہ کئی واقعات ایسے ہیں جس میں جنسی درندگی کا نشانہ جو ہے وہ ایک سے زائد افراد نے کسی معصوم بچے بچی کو بنایا ہے۔ یہ تمام واقعات جو ہیں ان واقعات میں جو ملوث یہ ملزم ہے جس کا نام سہیل ہے، اس کی عمر 25 سے 30 سال ہے، اور پولیس نے اس حوالے سے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس ملزم کی گرفتاری جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ملزم جو ہے اس کا جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ بچیوں کے ساتھ میچ کر گیا ہے، اور یہ میڈیکل گراؤنڈز پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہی وہ ملزم ہے، یہی وہ درندہ ہے، یہی وہ وحشی انسان ہے جس نے ان بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس کیس کی تحقیقات کے دوران ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم پشاور پولیس کی جانب سے بنائی گئی تھی، اور اس ٹیم نے ملزم کے 50 سے زائد خاکے بنائے اور مختلف ملزم کی لوگوں کی تصاویر جو ہیں ان کو تحقیقات سے گزارا، اور 100 سے زائد افراد ایسے ہیں جن کا ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا، اور 200 شہری پشاور کے ایسے ہیں جن کو اس اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے تحقیقات ان سے کی، ان سے پوچھ گچھ کی۔ تو یہ ایک ہائی اسکیل پر کی جانے والی تحقیقات تھیں۔ میں لفظ کامیابی پولیس کے لیے اس واقعے میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام پولیس کا کام ہے، اور اگر یہ واقعات اتنی تواتر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور پشاور جو کہ دارالحکومت ہے خیبر پختونخوا کا وہاں پر پیش آ رہے ہیں، تو پھر پولیس کو شاباش کے بجائے تھوڑی سی سرزنش کرنی چاہیے اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو کیوں نہیں پا رہی۔ گو کہ ملزم گرفتار ہو گیا ہے، گو کہ وہ اب قانون کے شکنجے میں ہے، اور انشاءاللہ اس کو قرار واقعی سزا بھی ملے گی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے قیصر خان ہیں، پشاور میں مقیم ہیں، ایک ویلاگر ہیں، ایک آزاد صحافی ہیں، اور اس قسم کے واقعات کے اعتبار سے ان کی تحقیقات ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس پورے واقعے پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس واقعے کو رپورٹ کر رہے تھے، اور اس واقعے کے حوالے سے لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ تحقیقات میں ان کا بڑا اہم کردار رہا، اور یہ پولیس کے ساتھ کنیکٹڈ رہے اور ہم تک اور لوگوں تک تفصیلات جو ہے وہ پہنچاتے رہے۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ان تحقیقات کے حوالے سے ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہم تک پہنچائیں، تو قیصر نے اس حوالے سے ہم سے بات کی ہے۔ وہ بات چیت کیا ہے پہلے آپ وہ سنیے، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ 4 جولائی، 12 جولائی اور 17 جولائی 3 اتواروں کو پشاور کے ایک ہی سرکل چند کلومیٹر کے دائرے میں ایک وحشی درندے نے 3 بچیوں کو ہوس کا نشانہ بنایا تھا، جن میں 2 بچیوں کو بے دردی سے قتل بھی کیا تھا۔ یہ کیس پشاور پولیس کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا، اور پشاور کے عوام کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا اپنے بچوں کے حوالے سے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس کو انہوں نے ایک چیلنج سمجھ کر اس کی تفتیش کا آغاز کیا۔ اس دوران پولیس نے پشاور میں لگے ہوئے 1000 سے زائد سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کی، 2000 گھنٹوں پر محیط ویڈیو دیکھی، جیو فینسنگ کی 10 مقامات پر، اور 500 سے زائد افراد کو شامل تفتیش کیا، ان کی پروفائلنگ کی۔ ان تمام شواہد اور ان تمام تفتیش کے بعد پولیس آخرکار ایک ملزم تک پہنچی ہے جس کا نام ہے سہیل عرف حضرت علی۔ پولیس اور میڈیا کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ سہیل کا کہنا ہے کہ وہ 16 سال کا تھا جب اس کا والد فوت ہوا تھا۔ 6ٹھی جماعت میں اس نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور وہ محنت مزدوری کے لیے راولپنڈی چلا گیا، جہاں 10 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ایک بندے نے زیادتی کی، اس کو ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد اس کا دل جو ہے وہ بہت سخت ہو گیا اور اس نے اس قسم کی وارداتیں شروع کی۔ سہیل نے تفتیش کے دوران بتایا کہ اس نے پنڈی میں بھی ایک بچی کو ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ بچیوں کو وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تینوں واقعات میں بچیوں نے مزاحمت کی، جن میں تینوں بچیوں کو اس نے مارنے کی کوشش کی، جن میں 2 بچیاں جاں بحق ہوئی اور ایک بچی معجزانہ طور پر بچ گئی۔ عید سے قبل وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی والدہ اس کی شادی نہیں کرانا چاہ رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی والدہ کو بھی پھانسی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بچ گئی تھی اس میں۔ یہ تو پشاور میں 3 ہفتوں کے دوران ہونے والی 3 مختلف وارداتوں کی کہانی ہے، اور دل دکھا دینے والی، دل چیر دینے والی ایک داستان ہے۔ اللہ ان بچیوں کے لواحقین کو، والدین کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور ان کو
ان اندھیروں سے جو ان واقعات نے ان کے ذہنوں پر مرتب کیے ہیں، جو اثرات مرتب کیے ہیں، ان سے باہر آنے میں جلد مدد کرے۔ دنیا میں تو بہرحال یہ دکھ اب ان کی موت تک ان کے ساتھ رہے گا، لیکن آخرت میں اللہ اس کے بدلے اس ملزم کو نہ صرف سخت سے سخت سزا دیں گے، بلکہ اگر انہوں نے صبر کیا ہے یقینی طور پہ یہ مظلوم ہے، تو جو مظلوموں کو اللہ رب العزت نے آخرت میں اجر دینا ہے، اللہ پاک وہ ان کو ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں اس واقعے کو آپ تک پہنچانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہماری سوسائٹی کہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہے، یہ معاشرہ کن اندھیروں میں کی جانب بلکہ بڑھ چکا نہیں ہے، یہ کن اندھیروں میں داخل ہو چکا ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے یہاں جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ کس ڈگر پہ چل چکے ہیں۔ ہم بطور پاکستانی، بطور شہری ان واقعات کی روک تھام میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ صرف خاموشی سے خبریں سن لینا، اس پر کچھ دیر افسوس کر لینا اور اس کے بعد پھر اس کو بھول جانا، یہ ان واقعات اور اس قسم کی صورتحال، مطلب جو اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں ان کی روک تھام میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے گا یہ رویہ۔ ہم لوگوں کو سب کو آگے آنا ہوگا، ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بات کرنی ہوگی، ہمیں اپنی سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے از خود اقدامات کرنے ہوں گے، اپنے گھر سے یہ چیزیں شروع کرنی ہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ یہ تو صرف خیبر پختونخوا میں پیش آنے والے واقعات ہیں، پورے پاکستان میں ایسے واقعات روزانہ رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن والدین ڈر سہم کر چپ ہو جاتے ہیں، انصاف کی انہیں امید نہیں ہوتی، پولیس ایسے کیسز میں بہت زیادہ اچھا کردار ادا نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے جو ملزمان ہیں وہ بے باک نڈر ہو کر دوبارہ ایسی وارداتیں کرتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، خاص طور پہ جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں، جو رہتے ہیں اس ملک میں، وہ آگے آئیں، اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے آواز بلند کریں، اس قسم کے واقعات نہ ہوں، حوصلہ شکنی کریں ایسے کرداروں کی جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی نشاندہی کر سکیں تو پولیس کو کریں، یا پھر ریلیونٹ فورمز پر جا کر رپورٹ درج کرائیں۔ خدا نخواستہ کسی بچے یا بچی کے ساتھ ایسا واقعہ اللہ نہ کرے کہ ہوتا ہے، تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ جا کر پولیس کو رپورٹ کرائیں، بجائے اس کے کہ وہ ان واقعات میں ڈر کر سہم کر بیٹھ جائیں یا رک جائیں۔ تو آگے بڑھیے، اس ملک کو، اس قوم کو ہماری ضرورت ہے، ہم ہی قوم ہیں، ہم ہی ملک ہیں۔ اگر ہم آگے بڑھ کر نہیں کردار ادا کریں گے تو پھر یہ اندھیرے ہمارے ملک کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو نگل جائیں گے۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے، دنیا سے جا چکے ان کے لیے صدقات خیرات کیجیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔